बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद लो साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आज दो अहम मुकदमात थे, एक तो समाअत नहीं, दूसरे जिसकी समाअत हुई बड़ी लंबी समाअत ये चल रही है। इसमें वकीलों का क्या रोल रहा है, क्या किरदार उन्होंने अदा किया, क्या इंसाफ दिलाने की कोशिश की भी गई है कि नहीं, इस हवाले से बात करेंगे। आज एक तो केस में हुआ क्या, और हफीजुल्लाह न्याजी पर मैंने आपकी वीडियो देखी, वो बयानात को छोड़ देते हैं, यहाँ आके कुछ और कहते हैं उनके बेटे को। अब क्या करें, अदालत उनके बेटे को कैसे इंसाफ दे जब ऑलरेडी अदालतों का हाल जो है उन्हें पता है कि फैसले पहले पता चल जाते हैं, कब आएंगे कब नहीं आएंगे, अदालत क्या रुख इख्तियार करेगी, अदालत का मिजाज क्या, तो हमें ऑलरेडी पता होता है। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। मेरे ख्याल में आज जस्टिस अमीनुद्दीन साहब की हालत देख कर ना मेरे जहन में तो यही ख्याल आया कि निज़ाम इंसाफ पर अब बाकायदा एक फातिहा खानी का सिलसिला होना चाहिए। अच्छा, उसकी वजह ये है कि ये वो आइनी बेंच है जो आइन और कानून की तशरीह के लिए बनाया गया, जिसका ज़हीन तरीन दिमाग बेंच का सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, जो पाकिस्तान की या शायद दुनिया की निज़ाम इंसाफ की तारीख में ये पहले जज हैं जिन्होंने खुद को 2 बार वोट दे के आइनी बेंच का सरबराह बनाया। और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो आइन और कानून की तशरीह के लिए इस बेंच में बैठे हैं, उनकी हालत ये है कि आज केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस साहब से ये सवाल कर रहे थे कि ख्वाजा हारिस साहब, आप जो बात कर रहे हैं, अगर हम इसको इस पर्सपेक्टिव में देखें कि जैसे लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट है वकीलों के लिए बनाया गया, कोई वकील जो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करता है और उसके खिलाफ डिसिप्लिन की कार्रवाई होती है, और डिसिप्लिन की कार्रवाई किसी वकील के साथ खिलाफ ही होती है या उसमें उसका जो मौक्किल है, क्लाइंट है, वो भी उसमें रगड़ा जाता है। सही, वो दर हकीकत एक सूरत हाल इमेजिन करने की कोशिश कर रहे थे कि चलें, आपने आर्मी एक्ट बना लिया, उसमें आप ये भी कहते हैं कि आपने फ़ौज के अंदर या तमाम मुसल्लह अफवाज के अंदर एक डिसिप्लिन कायम रखना है। उस डिसिप्लिन को कायम रखने के लिए आप कहते हैं कि हमें किसी भी ऐसी खिलाफ वर्जी के खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो करना होगी, और आर्मी एक्ट के तहत आप कहते हैं कि हमने ये इस तरीके से कार्रवाई करनी है। चलें, ये बात एक फ़ौजी एहलकार के हवाले से तो समझ आती है, एक आम शहरी को आप किस तनाजुर में इस कानून के ज़ुमरे में लाते हुए, इस कानून की डोमेन में लाते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई करने का जो है वो दलील दे रहे हैं। फिर वो इसी हवाले से उन्होंने कहा कि जैसे लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट में किसी वकील के खिलाफ डिसिप्लिन की कार्रवाई होती है तो वो सिर्फ वकील के खिलाफ होती है, ये नहीं होता कि आप उसके क्लाइंट को भी दरमियान में रगड़ देते हैं। अब यहाँ पे ज़रा चीज़ों को इमेजिन करें कि आइन और कानून की तशरीह के ऊपर डिस्कशन हो रही है। जस्टिस अमीनुद्दीन साहब इस दौरान एक किताब का हवाला देते हुए पढ़ते हैं, हाई कोर्ट रूल्स, गालिबन उन्होंने कहा हाई कोर्ट रूल्स का रूल 4 और गालिबन रूल 26 जी, इन दो का उन्होंने हवाला दिया और कहा कि इन रूल्स के मुताबिक जब किसी वकील के खिलाफ कोई यानी जब कोई शख्स किसी वकील को हायर करता है तो एक तरह से वो भी उसकी डोमेन में आ जाता है। सही, हमने आज तक हमने तो नहीं देखा कि किसी वकील ने किसी जज के साथ बदतमीज़ी की हो तो अदालत जो है वकील के साथ साथ उसके क्लाइंट को भी जेल में डाल दे, ये कहे कि चले वकील के खिलाफ डिसिप्लिन की कार्रवाई करें। बार काउंसिल वकील के खिलाफ तो कर सकती है, उसका लाइसेंस 6 महीने साल के लिए सस्पेंड किया जा सकता है, उसका लाइसेंस मनसूख किया जा सकता है। आप क्लाइंट का क्या मनसूख करेंगे, उसका क्या उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? तो उसमें क्लाइंट का नुकसान ये होता है कि उसका वकील अगर उसके खिलाफ डिसिप्लिन की कार्रवाई हो जाए तो बाज़ वक़्त हमने ये भी देखा है कि वकील अदालत में नामुनासिब रवैया अख्तियार करे तो अदालत केस खारिज कर देती है, अदालतें केस खारिज करती हैं, तो वो नुकसान हो गया क्लाइंट का। अब लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट के तहत आप किसी वकील को जो इंज़बाती कार्रवाई या किसी अदालत की तौहीन अदालत का मुर्तकब हुआ हो, किसी जज के साथ बदतमीज़ी की हो, अदालती अमले के साथ उसने कोई मिसबिहेव किया हो, या कमरे अदालत में उसका कंडक्ट अच्छा ना हो, जो उनका वो लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट है वकीलों का, उसकी भी वो खिलाफ वर्जी बनती हो, तो उसके तहत कहा जाता है कि इसके खिलाफ जो है ना वो मुतलका बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल वफाकी सतह पे, या फिर जो भी मुतलका सूबाई बार काउंसिल है वो उसके खिलाफ कार्रवाई करे। तो उसमें आम बंदा जो है वो कहाँ से रगड़ा जाता है। तो यही चीज़ आप देख लें कि आइन और कानून की तशरीह का मामला था, और जनाब
جو جسٹس امین الدین صاحب ہیں وہ رولز کا حوالہ دے رہے ہیں. یہاں پہ آئین ہے, اس آئین کے نیچے قانون ہے اور اس قانون کے نیچے رولز بنتے ہیں, اور ہمارے آئینی بینچ کے سربراہ جو ہے وہ رولز اٹھا کے آئین سے بھی اوپر رکھنے کے, تو یہ نگین انصاف کے بیٹھے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ جسٹس امین الدین صاحب نے یوں کتاب پھینکی اپنے سامنے میز کے اوپر, جیسے کوئی ریاضی کا کوئی بہت بڑا مسئلہ جو آج سے 100 سال پہلے سے چلا آ رہا تھا اور وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا, وہ مسئلہ جیسے امین الدین صاحب نے بیٹھ کے ہو گیا بس قانون کی کتاب پھینکی ہے جی. اور وہ اصل میں جی, اور وہ آگے اصل میں جواب دے رہے تھے جسٹس جمال مندوخیل, کیونکہ مندوخیل صاحب یہ سوال کر رہے تھے. اور میں نے بڑی عجیب و غریب قسم کی کمرہ عدالت میں ماحول دیکھا ہے کرامت مغل صاحب, اور وہ ماحول آپ یوں دیکھ لیں کہ جونیئر ججز کو آپ نے بٹھایا ہوا ہے. جسٹس نعیم افغان آج کچھ نہیں بولے, جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب آج کچھ نہیں بولے, جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ بھی آج بہت کم بولتی رہی ہیں, یا جسٹس محمد علی مظہر صاحب تھوڑا سا بولے ہیں, یا سب سے زیادہ جسٹس جمال مندوخیل صاحب بولے ہیں. یعنی 7 میں سے تقریباً 3 سے 4 جج بولے نہیں ہیں. آئینی بینچ کو اچانک چپ لگ گئی ہے, چپ نہیں لگ گئی. میرے خیال میں شاید ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم اس سچویشن سے نکلے کیسے. سینئر ججز ہوتے ہیں, وہ چیزوں کو پتہ نہیں ہے, مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ تیاری کر کے آتے ہیں یہ نہیں آتے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب مرکزی کیس چل رہا تھا تو چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب, جسٹس عائشہ ملک صاحبہ, جسٹس اجاز الحسن صاحب, جسٹس منیب اختر صاحب اور جسٹس مظاہر نقوی صاحب, انہوں نے کیسے کیسے سوالات کیے تھے. خاص طور پہ جسٹس چیف جسٹس سابق چیف جسٹس عمرتا بندیال, اجاز الحسن صاحب اور منیب اختر صاحب نے تو پورا کیس ادھیڑ کے رکھ دیا تھا, اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کے سوالات کا آخر تک اٹارنی جنرل کے پاس جواب نہیں تھا. ہر بار گول کر جاتے تھے, بچتے تھے, اوائڈ کرتے تھے کویسچنس کو, کہتے تھے میں بعد میں جواب دوں گا, جواب نہیں ہوتا تھا. اور یہاں جو بیٹھے ہیں ہمارے معزز جج صاحبان بینچ میں, ان سے سوال ہی نہیں بن رہا. مطلب کہ ایک ایسے ماحول کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کرامت مغل صاحب کے, اینڈ پہ کہا جائے گا کہ چلیں جی یوں کر لیتے ہیں کہ جو فیصلہ ہے اس کو کالعدم وہ جو ملٹری کورٹس ہے اس کو کالعدم قرار دے دیں, اور وہ جو قانون کی شکیں ہیں نا ان کو بحال کر دیتے ہیں. آج بھی جسٹس محمد علی مظہر صاحب, ہم نے جو شروع میں یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ کیس 2 حصوں پر مشتمل ہے, ایک فوجی عدالتوں کو کالعدم قرار دینے کا معاملہ, اور دوسرا جو قانون کی شکیں ہیں, آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی شکیں ہیں, ان کو کالعدم قرار دینے کا معاملہ. تو آج بھی جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے وہی بات کی. اور پھر ایک اور اہم نقطہ جو جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے اٹھایا, انہوں نے کہا کہ ایک شخص ہے جو فوجی چوکی کی طرف جانا چاہتا ہے جی, لیکن اس کو جانے نہیں دیا جاتا, اجازت کہہ کہ ادھر آنے کی اجازت نہیں ہے, لیکن وہ بندہ پھر بھی چلا جاتا ہے, تو کیا اس کے خلاف بھی آپ فوجی عدالتوں میں کارروائی کریں گے؟ تو میرے خیال میں جمال مندوخیل صاحب کا مائنڈ بڑا کلیئر ہے, لیکن آج ان کو کاؤنٹر کرتے رہے جناب جسٹس امین الدین صاحب اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب, اور وہ دلائل جو وزارت دفاع کے وکیل کو دینے چاہیے تھے وہ جسٹس امین الدین صاحب کی جانب سے سامنے آ رہے تھے. اور اس میں بھی آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو آئین کا آرٹیکل 8 ہے, اس حوالے سے بھی وزارت دفاع کے وکیل خاطر خواہ جواب عدالت میں نہیں دے سکے. پھر اس میں جو ایک اور جو اہم معاملہ کیس کی سماعت کے اختتام پر حفیظ اللہ نیازی صاحب کی جانب سے عدالت کے سامنے اٹھایا گیا. بھئی سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کی جانب سے جو درخواست کی گئی تھی وہ کیا تھی کہ سپریم کورٹ فیصلہ سنانے دے تاکہ لوگوں کو سویلین جو جیلیں ہیں وہاں پر منتقل کیا جائے اور وہاں ہماری ملاقات ہو سکے. اب آج حفیظ اللہ نیازی صاحب جب آخر میں روسٹر پر آئے تو جسٹس امین الدین صاحب نے کہا کہ آپ عدالت کے سامنے کوئی سیاسی باتیں کریں گے, جس پر امین الدین صاحب جو حفیظ اللہ نیازی صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا کہ میں عدالت کے سامنے کوئی سیاسی بات نہیں کروں گا, بلکہ کچھ چیزیں ہیں جو میں عدالت کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس پر بھی انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جو فیصلہ تھا اس کے بعد جو شہری تھے عام شہری سزاؤں کے بعد ان کو سویلین جیلوں میں منتقل کر دیا گیا, لیکن سویلین جیلوں میں منتقل کرنے کے باوجود ان کے ساتھ سلوک آج بھی وہی ہے جو ملٹری کی حراست میں ان کے ساتھ رکھا جا رہا تھا. آپ کو پتہ بھی 2 سال والے جو لوگ رہا ہوئے اس میں ایک سمیع وزیر نام کا بھی ایک لڑکا ہے جو ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے.
جس کے بھائی کا میں آج صبح کلپ دیکھ رہا تھا، غالباً سیاست ڈاک پی کے ساتھ ان کا انٹرویو ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرا بھائی سمیع وزیر مجھے یعنی اپنے بھائی کو پہچاننے سے انکار کر رہا ہے، بھائی کو نہیں پہچان رہا. تو یہ سلوک ان کے ساتھ کس طرح ہوا؟ کون پوچھے گا ان سے فوج سے کہ بھئی آپ نے یہ ملزمان کے خلاف تشدد کیوں کیا؟ جب آپ کے پاس ناقابل تردید شواہد تھے تو کیا آپ کی جانب سے تشدد کیا گیا، مینٹل ٹارچر کیا گیا، فزیکل ٹارچر کیا گیا، ان کو کس حال میں رکھا گیا؟ ان کو بیڑیاں لگا کے تو ہم نے یہاں خود دیکھا نا، یہیں کسی بینچ کے سامنے عدالت کو بتایا گیا تھا 7 جولائی اور 11 جولائی 2024 کو کہ وہاں ملزمان کو بیڑیوں میں رکھا گیا ہے. اور بیڑیوں میں آپ کو پتہ ہے پہلے جیلوں کے اندر کن کو رکھا جاتا تھا؟ انتہائی ہارڈ کور کرمنلز، جو متعدد قتل کی متعدد وارداتوں میں کوئی ملزم مطلوب ہوتا تھا، ملوث ہوتا تھا، تو اس کو اس طرح کی جو ہے وہ بیڑیاں لگا کے رکھا جاتا تھا، اور انہی بیڑیوں میں پھر اس کو عدالتوں میں پیش کیا جاتا تھا. یہاں ایک محض احتجاج کرنے والے سیاسی کارکنوں کو آپ نے بیڑیاں لگا کے رکھا. پھر یہ نقطہ اٹھایا گیا ان کے سامنے اور کہا گیا کہ ان کے ساتھ وہی سلوک ہو رہا ہے، ملاقات کی صحیح طرح سے اجازت نہیں دی جاتی. اور پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے کہ کنٹرول پولیس کا بالکل اسی طرح ہے جیسے عمران خان صاحب کا وہ پورا انوائرمنٹ چاند افسران کی نگرانی میں ان کے کنٹرول میں ہے، کیمرے سے مائک کے ذریعے ان کی ہر وقت وہ مانیٹرنگ ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی انسٹرکشن نہیں دے پاتے. اور ابھی بھی پی ٹی آئی جو عمران خان کے ساتھ ملاقات کی بات کر رہی ہے وہ یہی بات کر رہی ہے کہ بھئی ہماری بالکل سیپریٹ ملاقات کروائیں تاکہ ہم عمران خان سے ہدایات لے سکیں. اب دوسرا جو اہم نقطہ حفیظ اللہ نیازی صاحب کی جانب سے عدالت کے سامنے اٹھایا گیا وہ یہ تھا کہ جو فوجی عدالتوں کی جانب سے جو سزائیں سنائی گئی ہیں نا، اس میں وجوہات نہیں لکھی ہوئی، یعنی ان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ گلٹی اور ناٹ گلٹی، بس جی کوئی ڈیٹیل نہیں ہے کہ اس کو چیلنج کیا جا سکے. جی. تو اس پر جو آپ کو یاد ہے کہ جب 2023 میں یہ کیس چل رہا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو اس وقت جولائی اور پھر آخری سماعت جو ہوئی تھی وہ 3 اگست کو ہوئی تھی. 3 اگست کے بعد پھر 23 اکتوبر کو سماعت ہوئی اور پھر اسی روز سپریم کورٹ نے اس کیس کا فیصلہ سنا دیا تھا. تو یہ دیکھیں آپ کہ اس وقت بھی یہی معاملہ عدالت کے سامنے تھا، اور اس وقت اٹارنی جنرل نے یقین دہانی کروائی تھی کہ وکیل کرنے کا حق دیا جائے گا، دفاع کیس کے اپنے دفاع کرنے کا حق دیا جائے گا، پھر ان کو فیئر ٹرائل کا موقع دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد کہ ان کو آگے اپیل کرنے کا ان کی جو حق ہوگا وہ بھی دیا جائے گا. اور اپیل کا حق آپ کیسے استعمال کریں گے جب آپ کو پتہ ہو کہ بھائی مجھے سزا کس بنیاد پہ ہوئی ہے. اب ایک بندے کو آپ نے سزا سنا دی، سزا سنانے کے بعد آپ کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے کہ بھائی اس نقطے پر ہم نے یہ سزا سنائی ہے، تو آپ اپیل کیا دائر کریں گے؟ بھائی جہاں پہ لکھا ہوا ہے گلٹی اور ناٹ گلٹی، اس کی بنیاد پہ آپ لوگوں کو سزائیں دے رہے ہیں، تو اب مجھے بتائیں کہ اس کو آپ کیسے ایک گراؤنڈ کے طور پہ استعمال کریں گے اور ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر سکیں گے؟ اس کا پہلے فیصلہ ہے جو اپیل ابھی تک لانگسٹ چل رہی ہے. اس میں وکلا کا کردار اپنے کلائنٹس کو بچانے کے لیے کوئی اس طرح مؤثر نظر نہیں آتا، نہ ہی کوئی ایکٹیو اس طرح نظر آ رہے، نہ فکر مند نظر آ رہے. دیکھیں نہیں فکر مند تھے، میں بتاتا ہوں، بڑا پورا سرار سا کردار ہے، کافی زندگی داؤ پر لگی تھی، سب کو تو سزائیں ہوتی. دیکھیں ہم وکیلوں کی بات کر لیتے ہیں کہ چلیں جی وکیل کا کردار اچھا نہیں تھا. یہاں 2-3 لوگ ایسے بھی ہیں جن کے والد اس کیس میں فریق ہیں. حفیظ اللہ نیازی صاحب کا بیٹا حسان نیازی، پھر وہ دیکھ لیں ایک ارزم جنید نام کا لڑکا، پچھلے دنوں اس کو بھی سزا ہوئی جی، اس کے والد ہیں وہ اس کیس میں درخواست گزار تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ درخواستیں جو ہیں یہ صرف سابق چیف جسٹس جواد خواجہ یا اعتزاز احسن صاحب کی نہیں ہیں، یہ ان جو عام شہری ہیں ان کے جی ان کے اہل خانہ، ان کے جو لوگ ہیں فیملی کے، ان کی جانب سے درخواستیں بھی کی گئی ہیں. سول سوسائٹی بھی ہے، سابق چیف جسٹس جواد خواجہ ہیں، اعتزاز احسن صاحب ہیں. تو سوال صرف یہ ہے کرامت مغل صاحب کہ چلے ہم مان لیتے ہیں کہ جو وکیل ہے انہوں نے اچھا کام نہیں کیا. ویسے وکیلوں کی یہ ان کی دسترس والا معاملہ ہی نہیں تھا، یہ معاملہ بہت بڑا تھا. اب صرف یہ اندازہ لگائیں 13 نومبر 2023 کو پہلی اپیل دائر ہوتی ہے اور 13 دسمبر 2023 کو پہلی سماعت ہوتی ہے اپیلوں پر، اور اس روز سپریم کورٹ فوجی عدالتوں والا کیس سسپینڈ کر دیتی ہے. اور آج 1.25 سال ہونے کو ہے کرامت مغل صاحب اور اس کیس کا فیصلہ نہیں ہو سکا. پہلی سماعت 13 دسمبر کو ہوئی، دوسری سماعت آپ کی 29 جنوری کو ہوئی، تیسری سماعت آپ کی 25 مارچ کو ہوئی، چوتھی سماعت آپ کی 28 مارچ کو ہوئی. اس کے بعد جو 5ویں سماعت ہے غالباً وہ اس کی 19 اپریل کو ہوئی،
اور اس کے بعد آپ چلے جائیں تو کوئی 2.5 مہینے کا فرق آ گیا اس میں. پھر آپ کی سماعت ہو رہی ہے جناب 8 جولائی کو, پھر آپ کی سماعت ہو رہی ہے 11 جولائی کو, اور اس کے بعد آپ کی سماعت آ رہی ہے 9 دسمبر کو. درمیان میں 5 مہینے کا گیپ ہے. تو اس میں وکیل بیچارے کیا کرتے, شروع دن سے رو رہے تھے, پٹ رہے تھے. پہلی سماعت آئی, انہوں نے اعتراض کیا اس پہ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب پہ, بینچ سے الگ نہیں ہوئے, اعتراض رد کر دیا. یہ وہی انصاف کے نگینے ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ پتہ نہیں ایک تو یہ بنیادی حقوق ہمیں کہاں تک لے کے جائیں گے. پھر دوسری سماعت آئی جب غالباً 29 جنوری کو, اور جنوری کی سماعت میں جناب سردار طارق مسعود صاحب بینچ سے الگ ہو گئے, اور بینچ سے الگ ہونے کے بعد جو ہے وہ مزید 1.25 مہینہ 1.5 مہینہ کیس لٹکا رہا. پھر 25 مارچ کو کیس ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد سماعت کے لیے مقرر ہوا, اور پھر اس کے بعد مقرر ہوا تو پھر 2 سماعتیں ہوئیں. پھر اس کے بعد یہ 1 اپریل میں سماعت ہوئی. اس کے بعد 2-2.5 مہینے کے بعد پھر 8 جولائی کو سماعت ہوئی. اور اس میں بھی بار بار یہی اعتراضات جو ہے وہ اٹھاتے رہے کہ بھئی بینچ جو ہے وہ ریکانسٹیٹیوٹ کرے, بینچ ریکانسٹیٹیوٹ کرے, لیکن چیزوں کو لٹکا. اچھا مجھے یہ بتائیں, ان وکیلوں کی تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ فرض کریں کہ انہوں نے صحیح طریقے سے کیس نہیں لڑا. جب بینچ ریکانسٹیٹیوشن کے لیے قاضی فائز عیسیٰ کے پاس جاتا تھا تو وہ ہر ہفتے اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کیوں نہیں کرتا تھا؟ 3 جج تھے, تو ایمرجنسی کیس تھا, ہنگامی صورتحال تھی, بنیادی حقوق متاثر ہو رہے تھے, تو آپ فوری طور پر کمیٹی کا مطلب آپ نے بھی 2 ہفتے 3 ہفتے 5 ہفتے کم از کم انتظار کیا, اور اس کے بعد کمیٹی کا اجلاس ہوتا تھا, اور اس میں آپ یہ کیس نارمل کیسز کی طرح پیش کرتے تھے. تو یہاں سارا جو نقصان ہے کرامت مغل صاحب وہ صرف اور صرف سپریم کورٹ کا ہے, ججز کا ہے. سائلین استدعا کرتے رہے, ریکویسٹ کرتے رہے. جب ان کو انصاف میں اتنی تاخیر ہو گئی کہ ان کے لواحقین جو ہیں وہ بیچارے, ان کے فیملی ممبر وہ 3-3 5-5 مہینے ان کی ملاقات نہیں ہو رہی, تو وہ سپریم کورٹ کو کہنے پر مجبور ہوئے کہ بھائی جان آپ کا جو ہے نا وہ خدا کا واسطہ ہے, آپ ان کو فیصلہ سنانے کی اجازت دے دیں. فیصلہ سنا دیں گے تو چلے سزائیں کاٹنے کے لیے یہ ان کو سویلین جیلوں میں منتقل کریں گے. ہم کم از کم ان کے ساتھ ہفتے میں 1 بار یا 2 بار جس طریقے سے ملاقاتیں ہوتی ہیں منگل اور جمعرات, کہ جیسے عام قیدیوں کو جو حقوق حاصل ہیں وہ ان کو بھی حاصل ہو جائیں گے, وہاں ہماری ملاقاتیں بھی ہو سکیں گی. لیکن آج المیہ دیکھیں کہ فیصلے بھی سنا دیے انہوں نے, اور آج بھی ان شہریوں کو جیلوں کے اندر عام قیدیوں والے جو حقوق حاصل ہیں وہ بھی ان کو فراہم نہیں کیے جا رہے. اور فیصلوں میں لکھا ہے گلٹی اور ناٹ گلٹی, نہیں اس کے اندر وجوہات بھی نہیں ہیں. وجوہات نہیں ہوں گے تو پھر کوئی بات کہ آپ نے تو کہا تھا کہ ہم ریزننگ دیں گے, آپ نے تو کہا تھا کہ فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے ہوں گے, آپ نے تو کہا تھا کہ ان کو حق دفاع دیا جائے گا. چنگا حق دفاع ہے کہ بھئی ان کو آپ کاپی نہیں دے رہے. اور یہ بات کون کر رہا ہے کہ یہ اسی جو شہری ہے انہی میں سے ایک کا والد ہے حفیظ اللہ نیازی. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ انہوں نے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر جس طریقے سے فوج کی مدح سرائی کی, فوج کی انہوں نے جو ہے وہ ان کی تعریفیں کی ہیں اور ان کی خوشامدیں کرتے رہے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی ہوا یہ, عمران خان کی مخالفت میں آپ اس حد تک چلے گئے کہ شاید آپ کے بیٹے کی جان بخشی ہو جائے گی, لیکن انہوں نے پھر بھی آپ کی بیٹے کی جان بخشی نہیں کی. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر آپ نے بے شک ہو, پھر دیکھیں نا نظریات تو بالکل ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حفیظ اللہ نیازی صاحب آپ نے پھر اس سارے معاملے میں آپ نے کیا کھویا اور کیا پایا. آپ کو بھی چاہیے کہ آپ ہی ایک بار اپنا جو ہے نا وہ محاسبہ بیٹھ کے کریں, خود سے سوال کریں کہ میرا بیٹا جو جس کو 10 سال قید کی سزا ہو گئی ہے, جو جیل میں بھی ہے, تو جس کے اوپر بھی غالباً سخت جو اقدامات ہیں اس کے خلاف بھی ہوئے ہوں گے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حسان نیازی سے تو ویسے بھی فوج بہت زیادہ ناراض بھی تھی. ان کی وہ پتلون والی جو انہوں نے وہ ایک پتلون لہرائی تھی انہوں نے ان کے بعد, تو اس کے بعد پھر دیکھ لیں کہ حسان نیازی ان کے والد ہی آ کر ساری صورتحال سے عدالت کو آگاہ کرے. تو یہ بہت مسائل ہیں کرامت مغل صاحب, فیلئر آف جسٹس سسٹم ہے. اور اس سے بڑھ کے یار کہ جب آپ کے بینچ کا سربراہ بیٹھ کے رولز کو, آئین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے رولز کا سہارا لے رہا ہو, تو یہ سطحی سوچ ہے, یہ ان کی کم علمی ہے, یہ ان کی کج فہمی اس کو کہا جا سکتا ہے. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ سینئر ججز ہوتے تو یہاں سوال بھی کر, تو یار ان سے سوال نہیں ہو رہے ہیں, سوال کیا کریں ہم. خواجہ حارث جو سامنے ہمارے کھڑا ہوا ہے, حالت ان کی یہ ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ چیزوں کو ذرا کو ریلیٹ کریں یا ان میں سے کچھ خامیاں نکالیں. خامیاں نکالنا تو ایک اور بات ہوتی ہے. کرامت مغل صاحب ان سے سوال نہیں ہو رہے. میں میرے خیال میں 20 سیکنڈ بولا ہوگا, میرے خیال میں اس ویڈیو کو یہیں روک لیتے ہیں کیونکہ بہت آگے نکل چکے ہیں, واپس لانا ہوگا. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. مجھے اور سعید بلوچ صاحب کو سپریم کورٹ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.